48 जो आला सरकारी ओहदेदारान हैं ईरान के, उनको शहीद कर दिया गया है। ईरान के पास क्या ही बचा? ईरान में कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस थी, वो घबराए नहीं। क्या रिजीम चेंज वाला जो ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, इसराइल का, वो हासिल हो गया है? इसराइल की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स को देख लें, उनकी इंटेलिजेंस को देख लें, तो ईरान के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। ईरान इस टाइम उनके मुकाबले में कहाँ पे खड़ा है? क्लस्टर बॉम्ब उन्होंने यूज़ किए हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स उन्होंने यूज़ किए हैं। यूएस इसराइल की प्रॉक्सी बन चुका है। इसराइल डिक्टेट करता है यूएस को ये करो ना करो, ईरान को वो सबड्यू कर लेते हैं और वहाँ पे एक रिजीम चेंज हो जाती है और प्रो इसराइल गवर्नमेंट आ जाती है, तो हमारा ताकतान बॉर्डर विल बी विद इसराइल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोनो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, 28 फरवरी को शुरू होने वाला अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका ऑपरेशन ईरान के खिलाफ ताहाल जारी है। इस ऑपरेशन के दौरान अब तक कई जानों का ज़िया हुआ है। इसराइल की अगर बात की जाए तो अब तक 1000 से ज़ायद जो अफराद हैं वो हलाक हो चुके हैं और इसी तरह ईरान और इसराइल में भी हलाकतों का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि एक तरफ तो जंग का आगाज़ किया गया, तो दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान जो है वो सामने आया, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं ईरान के साथ कि अगर ईरान चाहता तो ये मामलात पहले भी हल हो सकते थे और अभी भी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है मुज़ाकरात के मामले को। कहा गया है ईरान की तरफ से कि वो ऐसे किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ऐसे मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब तक उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो जाते ये जंग जारी रहेगी। ऑब्जेक्टिव्स दरअसल है क्या? एक जानिब रजीम चेंज की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ आज दीगर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके हवाले से एक बयान सामने आया है। ये ऑब्जेक्टिव्स है क्या? सदर डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जंग कब तक जारी रहेगी? इस जंग की लपेट में दीगर जो खलीजी ममालिक हैं वो भी आ रहे हैं। खबर ये भी सामने आई है कि कुवैत में अभी भी जो अमरीकी जंगी तैयारे हैं वो भी गिरे हैं, तो ताहाल जो नुकसान है उसका सिलसिला जारी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? ये जंग कितने रोज़ तक मजीद जारी रह सकती है और इस जंग के असरात जो हैं खत्ते पर क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होना चाहिए? मशरकी बॉर्डर पर पाकिस्तान के लिए पहले बहुत टेंशन है, इसके बाद मगरबी जो बॉर्डर है उस पर पाकिस्तान को क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ पॉडकास्ट में मुझे ज्वाइन किया है जनरल डॉक्टर समरेज सालिक साहब ने। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं और CPEC पे बहुत ही अहम नॉलेज भी रखते हैं। ही हिमसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूट, हमेशा इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, अभी जो रिसेंटली सिचुएशन बदल रही है लम्हा बलम्हा, एक तरफ से ये कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स जब तक अचीव नहीं हुए ऑपरेशन जारी रहेगा, दूसरी तरफ ये कहा गया है कि मुज़ाकरात हम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से एक मैसेज दे दिया गया है क्लियर कट कि हम ऐसे मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। क्या अमेरिका या इसराइल के सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव्स थे, या ये जिन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी अचीव करना बाकी है वो क्या हो सकते हैं? मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। माय प्लेयर। जिस तरीके से ये स्टार्ट हुई जंग, काफ़ी अमेरिका ने टाइम लिया और तैयारी की। उस दौरान मुज़ाकरात भी चलते रहे। ईरान ने कई चीज़ें डिक्टेट करवाई कि उसने वेन्यू मुज़ाकरात का चेंज करवाया, एजेंडा मुज़ाकरात का चेंज करवाया। सेकंड राउंड अभी हो रहा था, तो उसी के दौरान वेरी नेक्स्ट डे ये चीज़ हो गई। एग्जैक्टली, और इट वाज बीइंग सेड कि दे वर वेरी क्लोज टू द डील। उसी प्रोसेस के दौरान ये जंग शुरू हो गई। सो मेरे नज़दीक प्री वॉर मैंने देखा कि ईरान में कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस थी, वो घबराए नहीं। उन्होंने कोई किसी किस्म की कमजोरी का इजहार नहीं किया। They were ready actually, ये कहना चाहिए। They were ready for it, for anything। अब ये जो कॉन्फिडेंस होता है, इसके पीछे डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इस तरह की सेल्फ एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस देती हैं। सेकंड जो डायमेंशन आपने जो ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र किया, अमेरिका क्यों आया यहाँ पे ईरान में? पहले उन्होंने कोशिश की 25 में, जून 25 में, उसमें ये सक्सीड नहीं हुए। अब ये 26 में दोबारा आए हैं। तो मेरे नज़दीक एक तो बड़ा ऑब्जेक्टिव है ग्रेटर इसराइल, जो कि बहुत बरमला वो कह चुके हैं कि तमाम टेरिटरी बिटवीन यूफ्रेटस एंड नाइल्स वो जो है वो इसराइल की है। अभी तो इवन वो मक्का मुकरमा की बातें करते हैं। सो इस सिचुएशन में दे विल लाइक कि इसराइल को सिक्योर किया जाए और कोई भी थ्रेट जो इसराइल को इस बड़े ऑब्जेक्टिव पे जाने के लिए रोक सकती है या चैलेंज कर सकती है, उसको एलिमिनेट किया जाए। ईरान एक वाहिद थ्रेट है, बाकी जो अरब वर्ल्ड है वो आपके सामने है, उन्होंने सबड्यू कर लिया है। उन्होंने तो साफ बता दिया कि भाई वो इस टाइम में अमेरिका के साथ खड़े हैं। एग्जैक्टली। सो वो वर्चुअली दे आर साइडिंग विद, उन्हें कोई उस तरह की रेजिस्टेंस उनकी तरफ से आने का कोई चांस नहीं है। ईरान एक वाहिद मुल्क है जो 47 ईयर्स से तनहा खड़ा है और रेजिस्ट कर रहा है और डिफाइंट है।
تو اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اس تھریٹ کو بھی ایلیمنیٹ کیا جائے. اب اس کو کرنے کے لیے کیا وہ کرنا چاہیں گے کہ رجیم چینج ہو اور یہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ آئے جو کہ پرو اسرائیل ہو, جس کو امریکہ اور اسرائیل کنٹرول کر سکیں. ایک ہی حملے میں امریکہ کا یہ دعویٰ کہ 48 جو اعلیٰ سرکاری عہدیداران ہیں ایران کے ان کو شہید کر دیا گیا ہے, اس کے بعد ابھی ایران کے پاس کیا ہی بچا؟ اعلیٰ جو ان کی قیادت ہے اگر وہ 1 by 1 چلی گئی تو کیا لگ رہا ہے کہ برتری ہو گئی ہے امریکہ کو؟ اسرائیل جو ہے وہ رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو ان کی طرف سے اتنے اعلیٰ جو دعوے ہیں وہ کیے گئے جو کہ انہوں نے کر بھی دکھائے آن گراؤنڈ, لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایک بڑا جم غفیر جو ہے وہ ان کے حق میں نکلا ہے, ان کے خلاف میرے خیال میں اکا دکا ہمیں کچھ ویڈیوز ہی نظر آئیں سوشل میڈیا پہ, عوام ناخوش تھے اس معاملے پر اور وہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے. تو کیا رجیم چینج والا جو آبجیکٹیو ہے امریکہ کا اسرائیل کا وہ حاصل ہو گیا ہے یا وقت لگے گا؟ ویری گڈ کویسچن. دیکھیں ہم لوگ جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو ریڈ کرتے ہیں کہ علی خامنہئی کی شہادت ہو گئی, آرمی چیف کی شہادت ہو گئی, جو وزیر دفاع ہیں اور 30-40 اور کی شہادت ہو گئی, لیکن جو انڈیکیٹرز ہے وہ یہ پروو کر رہے ہیں کہ امریکہ رجیم چینج سے دور جا رہا ہے رادر دین نزدیک جانے کے. اس کی وجہ یہ ہے, لینے کے دینے پڑے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ خامنہئی کی شہادت کے بعد اگر تو ایرانین رسپانسز میں کچھ سیگ آتا, اگر ان کے morale میں کوئی ڈپریشن آتا, اگر ان کی ایکٹیویٹیز ہالٹ ہونا شروع ہو جاتی یا ماڈیفائی ہوتی یا وہ چیخنا شروع کر دیتے, جیسے انڈیا نے مئی 25 میں چیخا تھا کہ میرا سیز فائر ابھی تک چیخ رہا ہے. تو ایران نے ایسی کوئی چیز ڈسپلے نہیں کی. ان کے جو رسپانسز علی کمپوزڈ رہا, کمپوزڈ, اور میں کہوں گا کہ زیادہ اگریسو. اب ہم نے اس سے پہلے نہیں سوچا تھا کہ وہ سائپرس کے اوپر بھی اٹیک کریں گے. دے ہیو ڈن اٹ. تو وہ کہیں پہ بھی کسی جگہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو میرے نزدیک وہ جو ان کا پری میڈیٹیٹڈ پلان تھا اس کو وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, اور ویل تھاٹ آؤٹ پلان کو وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, چاہے کوئی پرسنالٹی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. میری اسیسمنٹ میں their systems are more robust than individuals. سسٹمز کی آپ نے بات کی تو یہیں پہ میں جاننا چاہوں گی کہ اسرائیل کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے, ڈرونز کو دیکھ لیں, ان کی انٹیلیجنس کو دیکھ لیں, تو ایران کے مقابلے میں تو بہت زیادہ طاقتور ہیں. تو ایران اس ٹائم ان کے مقابلے میں کہاں پہ کھڑا ہے؟ اور ابھی یہ جو آپریشن ہوا یہ ابھی ایک دم سے نہیں, راتوں رات میں نہیں ہو گیا, 6 مہینے سے اس کی تیاری چل رہی تھی. ایران کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. آپ اس کمپیریزن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو جدید ہتھیاروں کے حوالے سے کمپیریزن, انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے کمپیریزن, پھر طاقت کا کمپیریزن, کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کبھی آل along in the history of warfare 2 مین ڈائمینشنز رہی ہیں جنگوں کی, ایک سائنس اور ایک آرٹ. سائنس یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح کی ہے, نمبر آف ویپنس کیا ہیں, آرم فورسز کس طرح کی ہیں, اور آرٹ ہے مورال کیسا ہے, لیڈرشپ کیسی ہے, ہمت کیسی ہے, جذبہ کیسا ہے. 21st سینچری میں یہ پروو ہوا ہے کہ سائنس کو کئی دفعہ آرٹ نے بیٹ کیا ہے. افغانستان کی میں مثال دوں گا, ایک سپر پاور یہاں پہ آئی, سیکنڈ ٹائم آئی, لیکن جو آرٹ ہے, جو جذبہ ہے, جو حوصلہ ہے, جوش تھا, جو پیشنس ہے, اس نے اسے بیٹ کیا ہے. اور بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں. عراق میں دیکھیں, عراق میں سائنس نے ڈومینیٹ کیا, ود ان 2 ویکس عراق کو آکوپائی کر لیا. اس کے بعد آرٹ جو ہے وہ 10 سال وہاں پہ لڑتی رہی, اور امریکہ بہت زیادہ کنکلوسو وکٹری کے ساتھ وہاں سے نہیں نکلا. Now having said that, آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے کہ اسرائیل کو ایج ہے ایز فار ایز سائنس از کنسرن, اور سائنس ہوگی کنوینشنل وار میں. اس میں بھی جو ایران ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں جو ایز آئی ایم سینگ ناؤ, یہ 25 کی نسبت بہت بہتر ہے اس وقت. کلسٹر بامب انہوں نے یوز کیے ہیں, سپر سونک میزائلز انہوں نے یوز کیے ہیں, انہوں نے بڑی ایکوریٹ سٹرائکس کی ہیں ایز کمپیئر ٹو. سو میرے نزدیک ان کی جو ویئر ود آل اور ان کا جو اکوپمنٹ ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. ابھی بھی دے مائٹ ہیو سرٹن تھنگز اپ دیئر سلیو جو انہوں نے ابھی تک نہیں دکھائیں, جو کہ ہم سن رہے ہیں کہ DF-26 شاید ان کے پاس باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ کافی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں. سیکنڈ ڈائمینشن آرٹ کی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ 25 میں بھی یہی ہوا کہ امریکہ ایکچولی اٹ واز دا اسرائیل وچ اسٹارٹ کلیمرنگ کہ جی سیز فائر کرواؤ. ابھی بھی میں آپ کو ایک کانٹیکسٹ دینا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ although he's showing resolve کہ جی میں وار کنٹینیو رکھوں گا, سیکنڈ ڈے آف وار they came up with a threat of nuclear. اب نیوکلیر کا کب تھریٹ آتی ہے؟ جب دیٹ مینس کہ ان کو جو پین ہے وہ فیل ہو رہا ہے ایرانین اسٹرائکس کا. یہ سیکنڈ ڈے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیم اپ کہ اگر یہ اسٹرائکس بند نہ ہوئی تو میں جو ہے نا I'll go nuclear.
اور اس کے بعد جو اگلا دن ہے نیکسٹ 24 آورز میں اسٹرائکس زیادہ سخت اور افیکٹو ہوئی ہیں ایز کمپیئر ٹو پریویس. اٹلانٹک نے یہ کوٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور میں بات چیت کے لیے تیار ہوں, اور انہوں نے بہت دیر کر دیا, انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. سو دیٹ مینس کہ ان سائڈ امریکہ بھی یہ فیل کر رہا ہے, اس پین کو فیل کر رہا ہے, اینڈ ہی وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ آف دس وار. یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, اتنی جلد بازی کیوں کی پھر؟ اگر یہ چاہتا ہی تھا امریکہ, تو یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہی ضرورت تھی کہ مذاکرات کے دوران اگلے ہی دن اٹھ کے یہ والا معاملہ شروع کر دیا؟ چلیں اسرائیل کی سمجھ آ رہی ہے, اس نے ایک چیز کر لی, تو ایک کمبائن آپریشن میں کودنے کی کیا ضرورت تھی امریکہ کو؟ دیکھیں ایک طرف اسرائیل کے آبجیکٹیوز ہیں, ایک طرف یو ایس کے آبجیکٹیوز ہیں. آج تک یہی سمجھا گیا ہے کہ اسرائیل یو ایس کی پراکسی ہے. ریسنٹ پاس میں پچھلے 2 سال سے جو ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ یو ایس اسرائیل کی پراکسی بن چکا ہے. اسرائیل ڈکٹیٹ کرتا ہے یو ایس کو یہ کرو نہ کرو. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنا یہ کمپلیسٹ لگ رہا ہے کہ ایک طرف ٹاکس ہو رہی ہیں, ٹاکس میں اچھے رزلٹ آنے لگے ہیں, اور سڈنلی اٹیک ہو جاتا ہے. اور اگلے ہفتے دوسرا دور تھا مذاکرات کا. 100% اٹیک ہیز بین انیشیٹڈ بائی اسرائیل. تو کچھ لوگ تو ایک یہ بھی تھیوری چل رہی ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو مجبور کیا جنگ میں شامل ہونے کے لیے, نہیں بھائی تم بھی ہمارے ساتھ آؤ. ایگزیکٹلی. امریکہ کی ایسی کیا ہی مجبوریاں ہیں کہ وہ اسرائیل کے ہاتھوں ایک پپٹ کے طور پہ اب استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمیں ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس میں جو 2 مین ڈائمینشنز ہیں, دیٹ از میڈیا اینڈ اکانومی, اس کو ہمیشہ سے جیوز نے کنٹرول کیا. ایپیک جو ان کی باڈی ہے ویری پاورفل باڈی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پری الیکشن کچھ اور مینیفیسٹوز تھے, آفٹر الیکشن آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہی فالوز جو, اور ان کی کیبنٹ میں کون کون لوگ ہیں جو کہ روبیو ہو گیا, پھر اس کے علاوہ وٹکاف ہو گیا. یہ تھی پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایسے ایلیمنٹس تھے جو کہ ڈائریکٹ اسرائیل کے سپورٹرز تھے. سو جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی وجہ سے امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ بائی ہک اور بائی کروک کھڑا ہونا ہے. another thing جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کرٹیکل ہے یو ایس کے لیے. تو میں نے ایک بک پڑھی تھی جس میں امریکن آتھر نے یہ کہا کہ اسٹیبلٹی ان مڈل ایسٹ از ناٹ دا آبجیکٹیو آف دا یو ایس, انسٹیبلٹی ان مڈل ایسٹ از آبجیکٹیو آف دا یو ایس. اور آپ دیکھیں کہ وہ انسٹیبلٹی کے لیے کون سا مورا ہے جو استعمال ہو رہا ہے, وہ اسرائیل ہے. بالکل. اچھا, ایک جو پاور شفٹ ہے اس کی ایک بات چل رہی ہے خطے میں, اگر تو یہ طاقت کا توازن بدلے گا تو خطے میں مزید عدم استحکام جو ہے وہ آئے گا, یا طویل کشیدگی جو ہے اس کے جنم ہونے کے چانسز زیادہ ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت اٹس ویری انفارچونیٹ پیریڈ فار دا مسلم ورلڈ. مسلم ورلڈ کو میں نے اس سے زیادہ ڈیوائیڈڈ شاید ہم نے کبھی نہ دیکھا ہو. شیعہ سنی سے لڑ رہا ہے, شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں, شیعہ سے لڑ رہا ہے, اینڈ دا مڈل ایسٹ از ڈیوائیڈڈ. کبھی نہیں سوچا تھا کہ یو اے ای کسی اور لائن پہ چل رہا ہوگا, سعودی عرب کہیں اور چلا جائے گا, کویت کسی اور کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, سعودی عربیہ کہیں اور لڑ رہا ہوگا, لیبیا جو ہے اس کی 2 شاخیں ہیں, ایجپٹ, ہر جگہ پہ یہی حال ہے. تو اس سے زیادہ کبھی ڈیوائیڈڈ نہیں ہوا. اس ساری آج جو پیریڈ جا رہا ہے اس میں دیکھ لیں آپ کہ 2 جنگیں مین ہمارے ریجن میں ہو رہی ہیں, پاکستان افغانستان دونوں مسلم ملک. بالکل. ایران سفرنگ ایٹ دا ہینڈز آف اسرائیل اینڈ یو ایس, اور انفارچونیٹلی اس کے جو مسلم ممالک برادران ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ایگزیکٹلی. تو واٹ آئی فور سی کہ اگر امریکہ اور اسرائیل سکسیڈ کر جاتے ہیں تو ایک مڈل ایسٹ ہوگا جو اسرائیل ڈومینیٹڈ مڈل ایسٹ ہوگا. یا تو وہ گریٹر اسرائیل بنا لیں گے جو ان کا آبجیکٹیو ہے, جس کے لیے مجھے بہت زیادہ ریزسٹنس یا ابیلٹی ٹو ریزسٹ نہیں نظر آ رہی. اگر وہ ایگزیکٹلی, یا پھر یہ ہے کہ ان کی اتنی سبسروینس ہوگی کہ لوگ اتنا ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہوں گے کہ ورچولی دے ول بی کنٹرولنگ مڈل ایسٹ, اگر وہ ایران کو ایلیمنیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک انسٹیبلٹی ہوئی بھی تو دیٹ ول بی کاؤنٹر مسلم ورلڈ. اوکے, ابھی تو یہ مسلم ورلڈ کی بات ہوگی. پاکستان کی اگر بات کی جائے اسپیسیفکلی تو ہمیں آلریڈی مشرقی بارڈر پہ اتنی مشکلات ہیں, آلریڈی ہم فیس بھی کر رہے ہیں, چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں آن اینڈ آف. اب تو مغربی پہ بھی چیزیں مشکل ہو جائیں گی پاکستان کے لیے. اس کو آپ کس سیناریو میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے بڑا بولڈ سٹانس لیا. ان اٹس اون نیشنل انٹرسٹ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ویئر ایز مطلب ہمارے پہ بھی پریشرز تھے, بورڈ آف پیس میں ہم ممبر ہیں, ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے, سو مینی تھنگز, بٹ اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ کھڑے. سو اٹ از این اپریشیبل سٹانس. اب باقی یہ رہا کہ اس وقت پاکستان گھرا ہوا ہے مسائل پہ. انٹرنل پرابلمس ہیں ہماری, 2 ہمارے صوبے جو ہے دے آر ان ٹربل, اور وہ کوئنسیڈنٹلی وہ دونوں افغانستان اور ایران کے ساتھ لائے کر رہے ہیں.
اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی ہے. انڈیا از اسٹینڈنگ آن اٹس ہیلز. انڈیا کو جو ہم نے امبیرسمنٹ دی تھی 2025 میں، اس کا بدلہ لینے کی وہ تلاش میں ہے کہ مجھے ابھی بھی سوشل میڈیا اٹھائیں تو وہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آپریشن سندور 2.0 کا وقت ہوا چاہتا ہے. 100% آپریشن. وہ تو میرے خیال میں اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسی چیز شروع ہو اور ہم یہ چیز انیشیٹ کریں. دیکھیں ایکچولی میں اگر دیکھوں تو آپریشن سندور کو آپ اس طرح دیکھیں کہ کنونشنل جنگ ہوئی، اس کے بعد ان کنونشنل کا پرانگ شروع آج تک شروع ہوا ہے، آج تک جاری ہے. اب ایک اور چانس ہے کہ ایک اور راؤنڈ نہ ہو جائے کنونشنل جنگ کا. تو آپریشن سندور بند نہیں ہوا ہے سچ. یہ جو کچھ ہمارے یہاں ٹیررزم ہو رہا ہے یہ بھی آپریشن سندور کا حصہ ہے، اسی کا حصہ ہے، اس کی کنٹینیوشن ہے. تو اٹ از جسٹ کہ ایک ایکٹیویٹی کو اپ اسکیل کیا جائے، ڈاؤن اسکیل کیا جائے، ایک ڈفرینٹ ڈومین میں کیا جائے. تو انڈیا جو ہے وہ اٹ از اسٹینڈنگ آن اٹس ہیلز. ایران جو ہے دیٹ از انڈر اٹیک. تو اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ایران کو وہ سبڈیو کر لیتے ہیں اور وہاں پہ ایک رجیم چینج ہو جاتی ہے اور پرو اسرائیل گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ہمارا تافتان بارڈر ول بی ود اسرائیل. تو جسٹ امیجن کہ پاکستان کو اگر ایک سائڈ سے اسرائیل پریس کر رہا ہے اور پرو اسرائیل گورنمنٹ فرام ایران، دوسری طرف انڈیا پریس کر رہا ہے، تیسری طرف افغان انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے وہ بھی بہت کلیئر ہے. اٹ از ایمرجنگ نیکسس. تو اگر 3 ڈائمینشنل ہمیں چیلنجز فیس کرنا پڑ جائیں تو مشکل تو ہمارا کیا ہوگا. بالکل. اور اپیرنٹلی لگ یہی رہا ہے کہ چیزیں اسی اور چل رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا سر، افغانستان کو کبھی ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتے تھے، تو ابھی وہ تو ہمارے لیے ڈیفینیٹلی خطرہ بنا ہوا ہے. ان حالات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف ابھی افغانستان پاکستان کی چیزیں چل رہی ہیں لیکن افغانی ہیں کہ بھی باز نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانی ان کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دیں. بالکل. وہ ہم کہتے ہیں کہ جس تھالی میں کھایا اسی میں انہوں نے چھید دیا. ایگزیکٹلی. سو دے ہیو بین ویری انگریٹفل اور احسان فراموش ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ میں یہ کہنا نہیں چاہوں گا کہ ضرورت کے وقت آپ ہر طرح کے کمپرومائزز کر لیتے ہیں. میرے نزدیک جب ہماری جو اوور آل سچویشن تھی کہ ہمارے اندر بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی، انٹر پروونشل ڈس ہارمنی، وہ بھی ہماری پرابلمس چل رہی ہیں. انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا شو ڈاؤن ہوا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید ہمیں اس وقت افغانستان کے ساتھ ایون ایٹ اے اسمالر کاسٹ ہمیں نارمل حالات میں چلنا چاہیے. سر ہم نے تو کوشش کی نا، ہم نے تو مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی بارہا، لیکن یہ تو افغانستان ہی ہے جو کہ نہ مذاکرات کی طرف آتا ہے نہ کوئی فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اب تو اسرائیل اور بھارت کے ہاتھوں اب کھلم کھلا وہ کھیل رہا ہے. دیکھیں ہم اسٹریٹجی میں پڑھتے تھے کہ جب بھی آپ کی ایفرٹس ہوتی ہیں تو ریڈیوس دیم ٹو ایز لیس ایز پاسبل اینڈ پریفریبلی ٹو 1، تاکہ آپ اس پہ فوکس کر سکیں. اگر آپ انڈیا کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، آپ انٹرنل سچویشن کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کا افغانستان کا سائڈ بھی کھل گئی. سو مذاکرات کا ایشو ایک تو ہے کہ مذاکرات کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ مذاکرات اپنی کنڈیشنز کے اوپر کرنا. اب جیسے امریکہ اور ایران کا ایشو بنا ہوا ہے، اگر دونوں سائڈیں ریئلسٹیکلی اپنے کنڈیشنز کو ریلیکس کریں تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. تھوڑی سی فلیکسیبلٹی تو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے. اگر ہم سٹبن ہوں گے کہ نہیں مجھے یہی چاہیے، اب افغانستان کے اپنے مسائل ہیں، وہ 20 سال سے لڑتا رہا ہے، وہاں پہ ایک سینٹرل گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ہمیں اب ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے پڑیں گے. ہمارے اندر بھی مسائل ہیں، یہ نہیں کہ ہم وی آر پرفیکٹلی ان آرڈر ہاؤس. تو ہمارے اپنے جو لوگ ہیں جو کہ ہمارے سے ناخوش ہیں یا پرابلمز ہیں، جہاں پہ بلوچستان ہو گیا، KPK ہو گیا، تو ان کی بھی تو فیکٹر موجود ہے. ان دونوں کو چیزوں کو دیکھتے ہوئے پرٹیکولرلی ایٹ دس ٹائم یہ فرنٹ اگر نہ کھلتا تو میرے لیے میری اسیسمنٹ میں بہتر ہوتا. جب یہ فرنٹ کھلا ہے تو ورچولی ہم نے انڈیا کے لیے دروازے کھول دیے. تو جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر کل کو کتنا یہ ڈریڈفل سینیریو ایمرج ہوتا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ. اس نے ماضی میں بھی ہیلپ کیا ہے، فیوچر میں بھی انشاءاللہ ہیلپ کرے گا، آگے بھی کرے گا. لیکن جو ہم جو دیکھ رہے ہیں، اگر 3 سائڈ سے پاکستان پریس ہونا شروع ہو جائے اور انٹرنل پرابلمز اپنی جگہ پہ ہوں تو کتنا ڈریڈفل سینیریو ہوگا. بالکل. تو سر ابھی اس تمام تر سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا کردار ابھی کیا ہونا چاہیے خطے میں امن کے لیے، استحکام کے لیے؟ ایک طرف ہم خود ابھی جنگ کی کنڈیشن میں ہیں، بلکہ جنگ لڑ رہے ہیں افغانستان والوں کے ساتھ، تو دوسری طرف ہمارے ہی خطے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں 77 ایئر سے ہم ایک راستے پہ رہے ہیں جو کہ لڑائی، ڈسٹرکشن اور میہم والا راستہ تھا. ہم نے لڑائیاں لڑی ہیں. ہاف آف آر نیشنل لائف آلموسٹ 30 ایئرز ہم نے جنگیں دیکھی ہیں. کچھ اپنی جنگیں،
کچھ پرائی جنگیں وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈبیٹ کہ کس کی جنگ ہاں کہ کیوں ہم کودے کیا the ہوا. fact of the matter is کہ ہم نے سفر کیا ہے. ہمارا جو آج حال ہے وہ آج سے 50 سال ہمارا پہلے حال نہیں تھا. پیسے کے ساتھ سورس بھی دیکھا جاتا تھا کہ سورس کیا ہے. آج وہ حال نہیں ہے. ہم برے طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہیں, ہم ڈس ہارمونیس ہیں, ہمارے اندر وہ قدریں نہیں رہیں جو کسی زمانے میں ہوتی تھیں. تو اس کے پیچھے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وجہ کیا ہے. میری اسیسمنٹ پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سوشل سائنسز اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پرولونگ کانفلکٹ ہے. 79 آنورڈس آج تک ایٹ لیسٹ 45 ایئرس ہم نے لڑائی دیکھی اور کچھ نہیں دیکھا. ایسے ہی ہے. اور یہ جو لڑائیاں ہیں یہ آپ کو بہت برے طریقے سے امپیکٹ کرتی ہیں. بلڈ میں امپیکٹ کرتی ہیں, انفراسٹرکچر میں امپیکٹ کرتی ہیں, فائنینشلی امپیکٹ کرتی ہیں, نیشنل کیریکٹر میں امپیکٹ کرتی ہیں. سو پاکستان کی جو سب سے پہلا جو اورینٹیشن ہونی چاہیے دیٹ شوڈ بی ٹو ریڈیوس کانفلکٹ. اچھا, ابھی ریجن میں دیکھا جائے تو پاکستان ہی ایک واحد ایسی اسلامک اسٹیٹ ہے جو کہ اپنے جو بیسک پرنسپلز ہیں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی اور ایک مضبوط دیوار کے طور پہ کھڑی ہے. باقی آپ اسلامک کنٹریز کو دیکھ لیں, ابھی ہم کویت کو دیکھ رہے ہیں, سعودی کو دیکھ رہے ہیں, یو اے کو دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے تو اپنے سٹانسز ظاہر کر دیے. انہوں نے تو صاف کہا ہے کہ اب اگر ایران نے کوئی اگریسو بیہیویئر شو کیا یا کوئی ایسی چیز کی تو ہم اس کا رسپانس دیں گے. اس حالت میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ پاکستان کو کیا ایسا سٹانس لینا چاہیے کہ ان تمام برادر ممالک جو ہیں ان میں ایک ثالثی کا کردار ادا کرے اور چیزوں کو کول ڈاؤن کرے؟ دیکھیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ علامہ اقبال افغانستان میں گئے تھے 1937 میں, اور وہاں پہ انہوں نے ایک پوئم لکھی تھی. اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا مجموعہ ہے مٹی اور پانی کا, اور افغانستان اس کا دل ہے. اور اگر دل فنکشن ٹھیک نہیں کرے گا تو باڈی بھی فنکشن ٹھیک نہیں کرے گی. سو ہم نے پاس میں دیکھا ہے ایور سنس دین کہ انسٹیبلٹی افغانستان کی جو ہے اس نے بہت برے طریقے سے امپیکٹ کیا ہے, اف ناٹ ایشیا ایٹ لیسٹ ساؤتھ ایشیا جو ہمارا ریجن ہے. سو میرے نزدیک اس وقت اسٹیبلٹی افغانستان میں جو ہے وہ موسٹ کریٹیکل ہے. جب میں نے سی پیک کی تھریٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اپنے ڈسرٹیشن تھیسز میں, تو میری اسیسمنٹ میں جو پہلی تھریٹ تھی دیٹ از انسٹیبلٹی ان افغانستان. اب دیکھیں, افغانستان میں لڑائیاں لڑ کے اگر اسٹیبلٹی آ سکتی تو 2 سپر پاور کر چکی ہوتی. نہ سوویت یونین جیتا یہاں پہ, نہ رشیا, نہ امریکہ جیتا وہاں پہ. تو لڑائی سلوشن نہیں ہے افغانستان میں اسٹیبلٹی لانے کا, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ سلوشن ہے میرے نزدیک. اور وہ سلوشن لائے کرتا ہے ان آر نیو اسٹریٹجک اورینٹیشن. ہم نے ویسٹ سے جو ارن کرنا تھا, جو لینا تھا, وہ لے لیا. اب ہمیں چائنا کی طرف دیکھنا چاہیے. چائنا جو ہے اس کے ساتھ ہماری جو فیوچر ڈیسٹنی ہے وہ بڑی پرومسنگ ہے. اگر ہم لیٹ سپوز کہ سی پیک کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ ایک اپنا روٹ چینج کر رہے ہیں فرام اے روٹ آف فائٹنگ اینڈ ڈسٹرکشن ٹو اے روٹ آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ایون اف یو اچیو 0 آن دس نیو روٹ, وہ جو 40% آپ وہاں پہ لوز کر رہے ہیں وہ تو آپ سیو کر رہے ہیں. بالکل. تو میرے نزدیک سب سے بڑی جو ہماری امپورٹنس, بیسک روٹ کاز جو ہے وہ دیٹ از دی افغان اینڈ پاکستان ریلیشن شپ. میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ BRI ایک بڑا انیشیٹو ہے. وہ جب چائنا نے آؤٹ لے کیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے 14 نیبرز کے ساتھ اپنے کانفلکٹ کو ریزالو کیا. سو جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھیں, افغانستان کے ساتھ بیٹھیں, کم کریں اس پرابلم کو. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, یہاں پہ بھی پرابلم چل رہی ہیں, اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. پھر آپ جا کے فوکس کر سکیں گے آن نیو ایمرجنگ تھریٹس جو کہ ایران اور انڈیا کی طرف سے ایمرج ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں سر, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سو ویئرز, آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود تھے جنرل ڈاکٹر سمریز سالک صاحب, اور پوڈ کاسٹ میں بہت ساری انفارمیٹیو گفتگو ہوئی, لیکن پاکستان کا جو ابھی کا کردار ہے وہ اس تمام تر سینیریو میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے, بیکاز اگر تو اس خطے میں امن و استحکام کو لانا ہے تو پاکستان کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا, اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی ایک پیج پر لانا ہی لانا ہے. لیکن خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے ابھی جو افغانستان کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے دونوں جو ملک ہیں ان میں تھوڑا نہ تھوڑا استحکام جو ہے وہ ضروری ہوگا, کیونکہ دونوں ممالک کی آپس میں جو یہ جنگی جھڑپیں ہیں اس کی وجہ سے خطے میں جو مزید چیزیں ہیں وہ خرابی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ابھی تک کی جو اوور آل سچویشن
سچویشن ہے اس میں لگ ایسا رہا ہے کہ ٹرمپ اب چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے مذاکرات جو ہیں اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے، لیکن ایران کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. یکسر طور پر دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو جنگ ہے مزید کتنے دن تک جاری رہتی ہے، اور وہ آبجیکٹیو جو کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اچیو کرنا باقی ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.